भारत का एक मरतबा बयानिया फिर दफन हो। भारत का बयानिया कि भारत मुकम्मल महफूज मुल्क है। और शोरश सिर्फ मकबूजा कश्मीर में है, और वो भी पाकिस्तान की वजह से इस बयानिए को एक दफ़ा फिर मुंह की खानी पड़ी। भारत ही के एक स्ट्रेटजिक एलाई ने एक चिट्ठी निकाली जिसमें ये तो नहीं हो सकता कि कोइंसिडेंट हो, लेकिन कमाल चालाकी से भारत में चलने वाली तमाम अलहदगी पसंद तहरीक के बारे में जिक्र आ गया, उनको मान लिया गया। यहाँ तक कि ये भी एक तरह से उस चिट्ठी के ज़रिए इंदिया दे दिया गया कि भारत पड़ोसी ममालिक की सरहदों पे फास्ट फ्लैग ऑपरेशन के ड्रामे करता है, दहशतगर्दी के ड्रामे करता है। इसके साथ साथ सारी तफसील आ गई कि कहाँ अलहदगी पसंद तहरीकें भारत में जो अंदरूनी सतह से ज़ोर पकड़े हुए हैं, जिन तक किसी बैरूनी हाथ की पहुंच भी नहीं हो सकती, उन्होंने भारत की कौमी सलामती को कितना कमज़ोर कर रखा है। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, आइए डिकोड करते हैं आपके साथ। तो दोस्तों, किस्सा कुछ यूँ है कि कई दहाइयों से भारत अपने मुल्क के बारे में ये तासर दे रहा है कि वहाँ सब कुशल मंगल है, अमन आमा की सूरत हाल बिल्कुल ठीक है, और सिर्फ मकबूजा कश्मीर और जम्मू में, जहाँ पे उसका अपना गैर कानूनी तसल्लुत है, सिर्फ वहाँ शोरश के वाक़यात होते हैं, और वो भी पाकिस्तान की पुश्तपनाही से वहाँ के जो लोकल आज़ादी पसंद रहनुमा या एक्टिविस्ट है वो करते हैं। इस तरह वो कभी पुलवामा में एक दहशतगर्दी का ड्रामा करते हैं, उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे डालते हैं, कभी पहलगाम में, कभी कहीं और कभी कहीं और। लेकिन वो सारी दुनिया से ये चीज़ छुपाने की कोशिश करते हैं कि मकबूजा कश्मीर नहीं, कम से कम 36 आज़ादी की तहरीकें या अलहदगी की तहरीकें पूरे भारत के मुख्तलिफ इलाक़ों में चल रही हैं, और बैनुल-अक़वामी मीडिया भी ग़ालिबन मकबूजा कश्मीर के इलाके के अलावा बाकी चीज़ों की इतनी कवरेज नहीं करता। ये बेहतर है कि वो जानते हैं कि क्या है इसमें इन चीज़ को माने रखती है। लेकिन कुछ भी करें, जो चीज़ें सामने आनी है वो तो आके रहती हैं। तो दोस्तों, हुआ कुछ यूँ है कि अभी हाल ही में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, यहाँ वाज़ेह है कि अमेरिका भारत का स्ट्रेटजिक एलाई भी है, और ये जो 4-5 मुल्कों का एक इंटेलिजेंस शेयरिंग का प्लेटफॉर्म है, क्वाड, उसका मेंबर भी है। लेकिन क्वाड समेत कहीं से भी ये पहलगाम वाक़े पे जो इसने अपना नैरेटिव दिया था पाकिस्तान को शामिल करने का, उसकी एंडोर्समेंट इसे नहीं मिल पाई, और डिप्लोमेसी बुरी तरह नाकाम हुई है इनकी पूरी दुनिया में। कहीं से भी किसी ने पाकिस्तान पे इस वाक़े का इल्ज़ाम नहीं लगाया, बल्कि बेशतर ममालिक ने और बेशतर बैनुल-अक़वामी फ़ोरम पे, जैसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है या और इस तरह के बहुत से फोरम हैं, वहाँ तो इस वाक़े का जिक्र भी नहीं किया गया, क्योंकि समझा गया कि ये तो एक बेबुनियाद ड्रामा था।
لیکن اب جیسے کہ میں نے کہا US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک ایڈوائزری ٹریول ایڈوائزری نکالی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سفری ہدایت نامہ اپنے شہریوں کے لیے نکالا. وہ بظاہر تو زیادہ فوکس اس کا خواتین کے سفر پہ تھا. خواتین کو بھارت میں جو پرابلمس فیس کرنا پڑ سکتی ہیں اس کے بارے میں تھا, اور خواتین کے اوپر کیا کچھ الزام افینس ہوتا ہے انڈیا کے اندر اس کے بارے میں آگاہی تھی. لیکن اب یہ وہ انسیڈنٹ کہہ لیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی واضح ثبوت تو نہیں ہے, یا پھر نہایت چالاکی سے بھارت کے منہ پہ ایک اور تماچا بھی US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اس چٹھی نے مار دیا, اور اس کے اس بیانیے کو دفن کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی کہ بھارت میں سب امن ہے, صرف مقبوضہ کشمیر میں پاکستان کی وجہ سے بے امنی. تو ہوا کچھ یوں ہے کہ جب US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایڈوائزری لیٹر نکالا تو اس میں باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے شہریوں کو یہ ہدایت بھی کی کہ وہ بہت سے بعض انتہائی خطرناک علاقے ہیں بھارت کے, ان کی طرف تو بالکل نہ جائیں, بلکہ امریکہ کے جو لوگ بھارت میں کام کرتے ہیں وہ انہوں نے اگر امر مجبوری جانا بھی ہو تو اس کی پہلے سے آتھرائزیشن لیں, اس کی اجازت لیں. ان میں خاص طور پہ چھتیس گڑھ, جھارکھنڈ اور تلنگانہ, آندھرا پردیش, مہاراشٹرا, مدھیہ پردیش, اتر پردیش, بہار اور مغربی بنگال کے کافی علاقے انہوں نے مینشن کیے ہیں اپنی چٹھی میں. اسی خط میں امریکی شہریوں کو سختی سے منع کیا گیا ہے کہ وہ بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر اور پاکستان اور بھارت کے درمیان قائم لائن آف کنٹرول اور پاکستان بھارت کی سرحد, ان کے قریب کے شہروں قصبوں میں بھی مت جائیں. اسی طرح بھارت کے وسطی اور مشرقی حصوں میں سفر نہ کریں کیونکہ ان علاقوں میں ماؤ نواز شدت پسندوں کے سبب نکسلائٹ گروہوں یا نکسل باغیوں سمیت بے شمار تحریک جاری ہیں, جن میں میزورام, ناگالینڈ, نکسلائٹس اور خالستان اور اس طرح کی بہت سی تحریکیں, اور ان میں خاص طور پہ درج ذیل جو ریاستیں ہیں ان میں سفر نہ کیجیے: بہار, جھارکھنڈ, چھتیس گڑھ, مغربی مدھیہ پردیش اور اڑیسہ. اس کے علاوہ منی پور جیسے علاقوں میں بھی, آپ کو یاد ہوگا منی پور میں بھی ایک بہت بڑی علیحدگی پسند تحریک چل رہی ہے. بھارت میں تعینات امریکی شہریوں کو اور غالباً سفارتکاروں کو بھی سختی سے منع کیا گیا ہے کہ وہ سکم, اروناچل پردیش, آسام, میزورام, ناگالینڈ, میگھالیہ, تریپورہ اور ان سے متصل کسی بھی علاقے میں جانے سے گریز کریں. اور ان تنظیموں کا مکمل طور پہ ذکر کیا گیا. یہ ساری وہ تنظیمیں ہیں جو پچھلی کئی دہائیوں سے ان علاقوں میں بھارت سے علیحدہ ہونے کی اپنی تحریک چلا رہی ہیں. جیسے مقبوضہ کشمیر میں بھارت سے علیحدگی کی تحریک چل رہی ہے, پنجاب, انڈین پنجاب کے اندر خالستان کی تحریک ہے. تو یہ بہت سی تحریک جن کے نام یہ میزورام میں ہے, منی پور میں ہے, ناگا جو ہے وہ ناگالینڈ میں ناگالینڈ کے لیے کر رہے ہیں, نیکسلائٹس جو ہیں وہ کر رہے ہیں, مائسٹ جو ہیں وہ کر رہے ہیں. تو بھارت ساری بدامنی کا ملبہ صرف یہ کہہ کے پاکستان پہ ڈالتا رہا ہے کہ بھارت میں سب امن ہے, صرف مقبوضہ جموں اور کشمیر میں پاکستان کی معاونت سے آزادی کی تحریک یا علیحدگی کی تحریک چل رہی ہے, جس کے ذریعے دہشت گردی کے واقعات بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ جو چٹھی ہے
اس میں ان سب علیحدگی پسند تحریک کا ذکر کرتے کرتے امریکہ نے جو پاکستان اور بھارت کے بارڈر کے قریب بھی نہ جائیں، انہوں نے اس چیز کو کنفرم کیا ہے کہ اس سے یہ ایسے لیٹر جو ہیں ان میں واضح چیزیں نہیں ہوتی، ان میں صرف اشارہ دیا جاتا ہے کہ ان کو اندازہ ہے کہ اگر کوئی غیر ملکی انڈیا کی طرف سے، خاص طور پہ کوئی امریکی پاکستان انڈیا بارڈر پہ گیا تو انڈیا کوئی فاسٹ فلیگ آپریشن کر کے اس کو مار ڈالے گا یا کوئی اور نقصان پہنچائے گا تاکہ ملبہ پاکستان پہ ڈالا جا سکے۔ اسی طرح ایل او سی یا مقبوضہ کشمیر کے پاس جانے سے بھی جو ہدایت نامہ باقاعدہ جاری کیا گیا، کیونکہ اس طرح کے تو لوکلی الاؤڈ بھی نہیں ہوتے، کوئی اگر سینسٹیو ایریاز ہیں تو اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ بھارت پھر کوئی فاسٹ فلیگ آپریشن ان ایریاز میں کروا سکتا ہے۔ تو ہر ذہین شخص، ذی شعور شخص جو ہے وہ اس خط سے جو بھارتی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے لکھا ہے یہ بڑی اچھی طرح اندازہ لگا سکتا ہے کہ امریکہ اور بھارت کے دیگر جو ایلائز تھے یا مغربی دنیا کے جو ممالک ہیں ان کو بخوبی اندازہ ہو چکا ہے کہ بھارت کس طرح ٹیررزم کے ڈرامے کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ بھارت کس طرح سپریٹزم میں اور انسرجنسی کی تحریکوں میں گھرا ہوا ہے، اور کتنے بھارت کے طول و عرض میں کتنے ایسے قبائل یا گروہ یا لوگ یا عوام ہیں جو بھارت سے علیحدگی چاہتے ہیں، اور ان تک دور دور تک کسی غیر ملکی ہاتھ کا پہنچنا ممکن نہیں۔ بھارت کے بہت ڈیپ اندر جا کے یہ تحریک چل رہی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ وقت آ گیا ہے کہ بھارتی میڈیا اور بھارتی سرکار کو پاکستان کے اوپر بھارت کے اندر کوئی بھی گڑبڑ ہونے کا خالی الزام نہیں لگانا چاہیے۔ پہلے اپنی یہ 30-35 جو علیحدگی پسندی کی تحریکیں چل رہی ہیں، اور جتنے فوجی اور پولیس کے لوگ، پیراملٹری فورسز کے لوگ ان علاقوں میں مارے جا رہے ہیں، اور کس قدر دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں، کس طرح ٹرینیں اڑائی جا رہی ہیں، کس طرح چھاؤنیاں اڑائی جا رہی ہیں، کس طرح تھانے اڑائے جا رہے ہیں، کس نوعیت کا اسلحہ استعمال ہو رہا ہے ان سب تحریک میں، اور کس طرح وہ آگے پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتی جا رہی ہیں، تو یہ ثابت کرتا ہے کہ بھارت اندر سے بہت غیر محفوظ ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ جو 4 روزہ 5 روزہ جنگ جو تھی اس میں جس طرح منہ کی کھائی، تو بھارت کے اندر سے بھی بھارت کے غیر محفوظ ہونے کی تڑپ محسوس کی جا رہی ہے لوگوں میں، اور مودی سرکار وہ اچھے ہتھ کنڈے کر رہی ہے اپنا امیج بحال کرنے کے لیے، لیکن اب یہ پاکستان پہ الزام تراشی جو سلسلہ تھا وہ انٹرنیشنلی ڈسکلوز ہو چکا ہے کہ یہ ممکن نہیں تھا، یہ ڈیکوڈ ہو چکا ہے۔ گڈ ڈے۔